शहादत बका बाविलादत। आए नजर मेरे साथ झूम के सारे, इसलिए कि आज मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से आज हमारा पैगाम दुनिया के कोने कोने में जा रहा है। आओ ना सारी दुनिया के लोगों को सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब बुखारी की रिहाइशगाह से पूरी दुनिया में हम ये सलाम पहुंचाना चाहते हैं, पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। आज डडियाल की सरजमी पे जितने भी ये गुलाम बैठे हुए हैं, ये यजीद के कसीदे पढ़ने वाले नहीं हैं, ये हुसैन के गुलाम हैं। इनका यजीदी फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो आशिक हैं जो गलियों में भी चलते हैं, कूचो बाजार में भी चलते हैं, इनकी जुबानों पे अली अली होता है। मैं चाहता हूँ गूंज पड़ जानी चाहिए बका बाविलादत मस्जिद शहादत। जरा घुमा लीजिए अपने कैमरों को जवानों, एक एक का चेहरा दुनिया को दिखा दो। आए ना झूम के जरा कह दो बका बाविलादत, झूम के जरा बका बाविलादत मस्जिद शहादत बका बाविलादत मस्जिद शहादत। शेख सादी शिराजी कहते हैं किसी को ये एजाज़ नहीं मिला है। अगर क्या इब्ने आज़म काबे में पैदा हुए हैं, लेकिन शेख सादी कहते हैं ये एजाज़ किसी को नहीं मिला है। विलादत काबे में हुई हो, शहादत मस्जिद में हुई हो। एजाज़ात अली की कौन आज बयान कर सकता है? और अगर आज अभी तक इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि शाह ये आयत खड़ी शरीफ तो इनसे मियां साहब की गल कोई नहीं होगी, तो मैं आपका ज़ौक़ मद्देनजर है, क्योंकि मैं आता रहता हूँ इस सरज़मीन पे, कोई पहली हाज़िरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर ज़ौक़ आपकी डिमांड है तो अपनी मौजूदगी का इज़हार भी होना चाहिए। अगर पता चले कि एक सूफी का कलाम अभी शाह साहब कह रहे थे कि वलायत तो मिलती ही अली के दरवाजे से, यार ये कैसे मुमकिन है? कोई बंदा वलायत का भी दावेदार हो और कहे मुझे अली का जिक्र अच्छा नहीं लगता है, तो फिर तू किसी और दरवाजे पे बैठा हुआ है, वली तो अली के दरवाजे पे बैठे हुए। और वलियों के अंदर एक ऐसा दरवेश है जिसके बारे में हजरत मुफक्किर इस्लाम फरमाते हैं कि हिंदुस्तान का मुअल्लिम अव्वल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है और मुअल्लिम सानी हजरत मियां साहब आज पे खड़ी है। किसी मामूली बंदे का तो हमने नाम ही नहीं लेना। वो हजरत मियां साहब क्या कहते हैं? आपने फरमाया गालिब शेर अल्लाह दा होशी, ऐसे नहीं, मैं चाहता हूं जरा हाथ भी उठने चाहिए आपके, अगर आवाज भी आ जानी चाहिए। सुनो हज़रत मियां साहब वाले पे खड़ी क्या कहते हैं? गालिब शेर अल्लाह दा होशी, कि अली इतना है और अली इतना है और अली इतना है, तो वली कामिल ने फैसला कर दिया, कहा मुल्ला जी तुम जितने दिल है पैमाने लेके बैठो, गिनतर विच ना आवे हरगिज़ रुतबा शाह अली दा। गिनती अदूदो शुमार ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए
کہ جسے حضور نے اپنے کندھے پہ یار اٹھایا، جسے سرکار کہیں میرے کندھے پہ آ جاؤ، اور جسے حضور نے کندھے پہ اٹھایا ہو. اب مولوی صاحب کہیں بت دور تھے اس لیے حضور نے اٹھایا. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے سرکار تو وہ ہیں کہ نماز پڑھاتے ہوئے نگاہ اٹھی، آج بڑھایا این حالت نماز میں، پھر آج کھینچ لیا، نماز مکمل ہوئی. صحابہ نے کہا سرکار آج آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے، کوئی نماز کے مسئلے تو نہیں تبدیل ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میں نماز پڑھا رہا تھا، میری نگاہ اٹھی تو جنت تک چلی گئی. ذرا فکرہ سمجھیں گے تو مزہ آئے گا. اپنی موجودگی کا اظہار کریں تو بات بنے گا. بڑا مختصر ہے، میں یہ چمکتے ہوئے چہروں کی نظر یہ علی کی شان میں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں کہ سرکار نے کہا میری نگاہ جنت تک چلی گئی، جنت میں انگوروں کا گچھا نظر آیا، فرمایا میں نے توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. اب اللہ جی تو کہتا ہے بت دور ہے، اور میرا فکرہ یہ ڈڈیال والوں پلے باندھ لینا، اور یہ در و دیوار نہ گونجے تو بات بنے گی نہیں. ارے یہ نبی وہ ہے جس کا پاؤں مدینے میں ہو تو ہاتھ جنت تک جا سکتا ہے. جن کا پاؤں مدینے میں ہو ہاتھ جنت تک جا سکتا ہے، تو بت جنت سے دور تو نہیں تھی. علی کو کندھے پہ اٹھایا، مولا نے کہا بت دور ہے. میں نے کہا یہ تو وہ نبی ہے کہ پاؤں مدینے میں ہو تو ہاتھ جنت میں جا سکتا ہے. اگر شادی پھر تو صحیح دسو پھر علی کو کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا پھر ادھر آؤ نا، ہم بتاتے ہیں سرکار نے علی کو کندھے پہ اس لیے اٹھایا، کہا علی کو میں اونچا کر رہا ہوں، مولوی صاحب نیچے نہیں کر سکتے. اب کوئی مولا صاحب مولوی صاحب علی کو نیچے نہیں کر سکتے، تو علی وہ ہے جو آیا ہے تو عین کعبہ کے اندر ہے، عین کعبہ کے اندر آیا ہے. اور جب مولا علی پیدا ہوئے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، مولا علی کی وہ والدہ جنہیں سرکار نے کہا یہ میری ماں ہے، جن کی قبر میں سرکار لیٹ گئے، کسی کی قبر میں نہیں لیٹے، علی کی ماں کی قبر میں سرکار لیٹے. کہا بیٹا تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ نے بھائی دیا ہے، لیکن یہ آنکھیں نہیں کھول رہا. اب اس میں مختلف روایتیں ہیں، یہ ہے کہ یوں ہاتھ رکھے ہوئے، اور مختلف روایات ہیں کہ ہاتھ نہیں رکھے ہوئے، بس آنکھیں بند ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا پھر مجھے دیجئے. اب حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب مولا علی کو سرکار کے سپرد کیا، اور مولا علی کے بدن پہ جب سرکار کے ہاتھوں کا لمس پڑا، اب لمس مصطفیٰ کا فیض یہ ہوا ہے کہ علی کی آنکھ کھلی ہے تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی ہے. یہ اہل علم کی مجلس ہے، یہ آستانہ اہل علم کا ہے. یہاں دو چار کتابیں پڑھ کے عالم کوئی نہیں بنا ہے، یہ سارے اولیاء کی ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ولیوں کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں، آستانوں کے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں. علمی خانقاہ پہ بیٹھ کر علم کی بات کرنے لگا ہوں. تمام مصطلح الحدیث اٹھائیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، صحابی کی تعریف پڑھو، ہر کتاب کے اندر لکھا ہوگا صحابی وہ ہے جو کلمہ پہلے پڑھے نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ بعد میں ڈالے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صاحب ایمان ہو، قبلہ قادری صاحب صاحب ایمان ہو، نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ ڈالے، خاتمہ ایمان پہ ہو، وہ صحابی بنتا ہے. خدا کی قسم کل روئے زمین پہ علی تنہا ہے جس کی پہلی نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ پڑی ہے، صرف علی مرتضیٰ. آنکھ کھلتے ہی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ جس کی پڑی ہے وہ صرف علی مرتضیٰ. اور پھر سنیں حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا یہ کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اچھا کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے. اب سرکار نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے دہنے مبارک کے اندر اگر آپ کو سمجھ آئیے تو آپ کی موجودگی کا اظہار. سرکار نے لعاب دہن شریف مولا علی کے دہنے مبارک میں ڈالا، اور مولا علی نے سرکار کا لعاب دہن چوسا، تسلی سے چوسا، تسلی سے چوسا، اور اس قدر سکون آیا
ضعیف ہو گئے، مجھے کہہ لینے دو کہ دنیا کے لوگوں کو گھٹیاں ملی ہیں، کسی کو شہد کی گھٹی ملی ہے، کسی کو چینی کی گھٹی ملی ہے، کسی کو کسی کی خوراک ملی ہے، لیکن علی وہ ہے جسے لعاب دہن رسول کی گھٹی ملی ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دو، یہ صرف علی کو نہیں، اس پورے گھرانے کو، حضرت امام حسین کو بھی گھٹی ملی ہے تو سرکار کے لعاب دہن کی گھٹی ملی ہے، حضرت امام حسن کو بھی ملی ہے تو سرکار کے لعاب دہن کی گھٹی ملی ہے۔ اور اس گھرانے کا ذکر میں کیسے کروں؟ یہ گھرانہ وہ ہے، یہ پیاسا اس لیے نہیں ہوتا، اسے سیراب قبلی والا کر کے چلا گیا، اس لیے پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ارے کون علی مرتضیٰ ہے؟ علی مرتضیٰ وہ ہے جس کی فضائل قرآن میں بیان ہوئے، احادیث طیبات کے اندر بیان ہوئے، جس کی آنکھ کھلی ہے، پہلی نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ پڑی ہے، جس کو خوراک کی ضرورت پڑی ہے، پہلی گھٹی سے لعاب رسول کی ملی ہے، جس کی پرورش نبی کریم علیہ السلام کے کاشان مبارک میں ہوئی ہے، جس کی تربیت جہاں جناب ابو طالب نے کی ہے وہاں جناب رسول کریم نے فرمائی۔ اور وہ موقع یاد کیجئے، آپ کو جگہ جگہ کہیں سرکار کے کندھے پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو علی نظر آئے گا۔ بدر کا ہیرو تلاش کرو، آج لوگ کہتے ہیں فلاں میچ ہوا ہے، مین آف دا میچ کون ہے؟ کہا جی یہ مین آف دا میچ ہے، کہا اس ونر ٹیم کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی ایوارڈ دو، اس کی وجہ سے ٹیم جیتی ہے۔ کیوں جی یہ بات ہے کہ نہیں؟ جو مین آف دا میچ ہے یہ فلاں مین آف دا میچ ہے۔ آج ذرا بدر کا وہ تاریخ اٹھائیے، بدر کی تاریخ کیا ہے؟ کہا کہ ان کے پاس 2 گھوڑے، چھجر ہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر، یہ تقدیریں بدلنے کے لیے 313 ہیں، لیکن عالم کیا ہے؟ عالم یہ بنا ہوا ہے کہ سرکار نے اپنا سر مبارک بدر کی زمین پہ رکھا اور کہا مولا یہ بندے تو میں لے کے آیا ہوں، لیکن آج اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا بدر کا اکھاڑا معمولی اکھاڑا نہیں ہے، آج اسلام کے مٹ جانے یا زندہ جاوید ہو جانے کا فیصلہ کن دن ہے، فیصلہ کن دن ہے۔ آج دیکھیں گے کس کی تلوار نے کام کیا ہے، آج دیکھیں گے کس کی تلوار نے کام کیا ہے، اور آج یہ بھی ڈھونڈیں گے مین آف دی بدر کون ہے، مین آف دی بدر کون ہے۔ تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مین آف دی بدر وہ ہے جس کی تلوار چلی ہے، تو زمین کے انسان ہی نہیں آسمان کے قدسی بھی آ کے نعرے لگاتے رہے۔ اور کیا نعرہ لگا ہے؟ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ شاہ مردان۔ ہاں اس میں آپ کی جس ذوق سے آپ نے یہ پورا وقت سنا ہے، آج تو علی علی ہی کرنا ہے نا، کیوں؟ اس لیے علی وہ ہے، سرکار نے کہا مولا آج یہ اگر مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا علی وہ ہے کہ اگر بدر کے مقتولوں کا اندازہ لگائیے 39 کافر تنہا علی نے مارے، تنہا علی نے 39 کافر مارے ہیں، اور 11 کے مارنے میں علی شریک ہوا ہے۔ اور جشن مولود کعبہ کی تقریب میں آنے والوں 70 کافروں میں 50 وہ ہیں جن کو بن واسطہ یا بلا واسطہ مارنے والا ایک علی مرتضیٰ ہے۔ 70 کل مرے، 39 تنہا مارے، 11 کے مارنے میں علی صحابہ سے کے ساتھ شریک ہوتا ہے، 50 کافر بن واسطہ یا بلا واسطہ جب علی مار رہا ہے تو یہ شورش بدر کی زمین کے
اکٹھے ہو گئے. اور شورش کیا بپا ہو گئی ہے جس کے لیے میں نے پوری تمید باندھی ہے. آئے نہ مل کے ہم کہیں گے شاہ مردان شیر یزدان قوت تو اس موقع پہ اگر میں یہ نہ کہوں تو شاید زیادتی ہوگی کہ علی وہ ہے کہ ممبر میں بھی علی ہے تو مسجد پہ بھی علی ہے. ممبر پہ بھی علی ہے تو مسجد میں بھی علی. یہ ان کے نعرے سے بس میں نے آپ کے ذوق کو بھانپ لیا اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ممبر پہ بھی علی ہے تو مسجد میں بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. اور جو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ہر وقت علی علی کرتے ہو. میں نے کہا تمہارے مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں, تم علی سے کیوں بھاگ رہے ہو, تم کیوں بھاگ رہے ہو. لیکن اس فکرے کو ذرا سننا ہے کہ کعبہ گواہ ہے دوشے پیغمبر پہ بھی علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. کہتے شادی ہر جگہ علی ہی علی ہے. میں نے کہا نہیں, ایک جگہ ہے علی, وہ آپ کے لیے ریزرو ہے. اور وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اور کعبہ گواہ ہے دوشے پیغمبر پہ بھی. دیکھیے خالی کون سی جگہ ہے اور اس پہ آپ کی گونج سے یہ ڈڈیال کے در و دیوار گونجنے چاہیے کہ ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. وہ آپ کے لیے جگہ بچی ہوئی ہے. اگر آپ کو علی سے کوئی مسئلہ ہے, یہ ایک جگہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ ہی علی علی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا ایک جگہ ہے اور وہ ایک ہی ہے کہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. تو علی کی بات میں کر رہا تھا کہ علی وہ ہے کہ جس نے بدر کے اکھاڑے سے لے کے آخری مارکے تک جس کی تلوار اسلام کے لیے اٹھی ہے. اور یاد رکھو اس میں کسی کی حتک نہیں ہے. علی کو جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے اس کے بیان کرنے میں کسی کی حتک نہیں ہے. کیوں؟ اگر حتک ہوتی تو قرآن 3 سے اسے زیادہ آیتیں علی کی شان میں اتارتا. امام احمد ابن حنبل اہل سنت کا امام ہے, 10 لاکھ حدیث رسول کا حافظ ہے. وہ کہہ رہا ہے علی کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں کسی کے بارے میں ہے ہی نہیں. تو جو علی کو اللہ نے رتبہ دیا ہے, اللہ کے رسول نے رتبہ دیا ہے, کوئی یہ طاہر شاہ صاحب نے تو وہ آیتیں نہیں بنائی ہیں, شفیع شاہ صاحب نے تو نہیں بنائی ہیں, کہ بلا قادری صاحب حدیثیں بنانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارا کام ہے جو حدیثیں ہیں وہ پڑھ پڑھ کے علی کی شان کو بیان کر رہے ہیں. بھئی ہم بنا تو نہیں رہے ہیں, ہم تو بیان کر رہے ہیں. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی مرتضیٰ وہ ہے کہ جب بدر میں علی کی تلوار چلی ہے تو پھر آسمان کا قدسی بھی. اور اس پہ یہ موقع نہیں ہے کہ میں وہ حوالے آپ کے سامنے رکھوں کہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کبھی داروغہ جنت آ کے علی کے نعرے لگاتا ہے, کبھی جبریل علی کے نعرے لگاتا ہے, کبھی رضوان جنت علی کے نعرے. اور لکھ لو, میں
رسالت میں کبھی خود علی نے بھی اپنا نعرہ لگایا تھا، خود علی نے بھی. اور وہ خیبر کا واقعہ ہے، جب پوچھا گیا کون ہے تو کیا کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا. اس پہ حضرت آپ کے پیر و مرشد فخر اسلام کے وہ جملے میرے دل و دماغ کے اندر دسے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں یار ماں کسی نے کم نہیں ہوا تھا میدان میں جاد اچھنی ہے. آج جن کا پیچھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، 2-3 نسلیں پیچھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پیچھے کوئی سنگھ کا نام آتا ہے، کسی کے شجرے میں ہری سنگھ کا نام آ رہا ہے، کسی کے شجرے میں رام رام کرنے والے ہیں. آج وہ علی کی اولاد سے الجھ رہے ہیں، آج وہ علی کی اولاد سے الجھ رہے ہیں. اور علی تو وہ ہے اکھاڑے میں کھڑا ہو کے، اکھاڑے کا بندہ ہے علی. اور علی کی اولاد کیوں نہیں ڈرتی ہے؟ علی نہیں ڈرا ہے تو اولاد کیوں ڈرے گی؟ میدان میں کھڑا ہو کے بازو اٹھا کے پوچھا گیا کون ہے، تمہارا تعارف کیا ہے؟ کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا. کہا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اگر اس موقع پہ میں وہ واقعہ نہ سناؤں جو علی کی ولادت میں چھوٹی عمر ہے، جھولے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی کی والدہ دور ہیں، ایک سانپ آیا ہے اور وہ مولا علی کے جھولے کے اوپر چڑھا ہے. والدہ گھبرا گئی، بچہ جھولے میں ہے اور سانپ آ گیا ہے. اتنا موقع بھی نہیں کہ میں جھولے تک جاؤں گی، میرے جھولے تک پہنچنے سے پہلے میرے لختے جگر کو یہ سانپ نقصان نہ پہنچا دے. لیکن روایتیں کہتی ہیں وہ سانپ ابھی جھولے میں پہنچا ہے اور علی جو جھولے میں ہے سانپ کو پکڑا ہے، ایک منہ اس ہاتھ میں دوسرا اس ہاتھ میں لے کے یوں سانپ کو چیر دیا. جب سانپ کو چیرا نا تو ماں کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا تو حیدر ہے، تو حیدر ہے. اس موقع پہ مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ملتزم کعبے کا آ پہنچا صفائی کے لیے. آخری فکریں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس آستانہ عالیہ پہ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جشن مولود کعبہ کے عنوان سے جو منعقد ہے، دور تک پیغام جانا چاہیے. آپ بھی ثبوت دیجیے اپنی بیداری کا. کہنے والا کیا کہتا ہے؟ علی نے سانپ کو جھولے میں چیرا ہے، ماں کہتی ہے تو حیدر ہے. کہنے والا کیا کہتا ہے؟ ملتزم کعبے کا پہنچا صفائی منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے ہے بتو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے. اور چیرتے ہیں حیدر کو جھولے میں علی، چیرتے ہیں خوشائی کے لیے. چیرتے ہیں کنڈے حیدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر خوشائی کے لیے. دروازے یوں ہی نہیں اکھاڑے. اس فکرے پر تو میں کہتا ہوں کوئی خاموش نہ رہے. اور خیبر جو اکھاڑا تھا نا، پیچھے ہاتھ ہے جناب ابو طالب کا، پیچھے ہاتھ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا.
خیبر میں دروازہ اکھاڑنا تھا نا، آج پہلی مشق جو ہے فاطمہ بنت اسد کروا رہی ہے. شیرتے ہیں کلائے ایدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے. کون بیان کر سکتا ہے علی کے تذکرے؟ یہ جتنا وقت میں نے بیان کیا اتنا اور بھی لگا رہوں تو پھر یہ بھی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن گھڑی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے. میں شکر گزار ہوں تمام منتظمین کا، محترم قبلہ قادری صاحب بھی تشریف فرما رہے، حضرت شاہ صاحب بھی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.